आज 27 फरवरी 2023 है। आज वही दिन है जिसको हम बड़े फ़ख्र से मनाया करते थे 2019 से लेकर आज तक, लेकिन आज हमारे सर शर्म से झुके हुए हैं। वीलॉग शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक बिल्कुल ठीक पहुँच रही है तो मुझे बताइए। मेरे कानों के अंदर ये नए हेडफोन्स हैं, अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल आपको ठीक आ रही है तो बताएं, फिर हम आगे। ओके जी, आवाज़ ठीक है जी। अजीज़ान मन फिर शुरू करते हैं क्योंकि आवाज़ आप लोगों को ओके आ रही है। यस, इट्स ऑल गुड, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अजीज़ान मन सिर्फ 1 मिनट अगर ले लें, आप लोग माइंड ना करें तो कुछ लोग जमा हो जाएं, क्योंकि बात बहुत ही जो है ना वो ज़ोर से चुभने वाली है, खुब के लगने वाली है और बहुत से दिलों को चीरने वाली है और बहुत से पत्थरों के ऊपर ज़र्ब करने वाली है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग कुछ यार दोस्त इकट्ठे हो जाएं तो फिर इस बात को जो है आगे बढ़ाया जाए। मेरे ख़्याल में सिर्फ 40 सेकंड और इंतज़ार करते हैं। 40 सेकंड के बाद जनाब शुरू करते हैं। 1000 लोग जमा हो गए हैं जी माशाल्लाह अभी तक। तो मेरे ख़्याल में 1000 की तादाद काफ़ी है इस वक्त ये काम शुरू करने के लिए। 30 सेकंड मज़ीद इंतज़ार करेंगे। 1500 लोग जमा हो चुके हैं जी हमारे पास अभी तक माशाल्लाह जी। और 20 सेकंड और सिर्फ इंतज़ार करेंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा इंतज़ार हमने करना नहीं है, सिर्फ इतना इंतज़ार करना है कि कुछ भाई और बहन इकट्ठे हो जाएं ताकि आगे बात की जा सके। बहुत ज़रूरी है, बहुत सी चीज़ों से जो है वो पर्दा उठना जो है वो ज़रूरी है। तो अजीज़ा मन, ये कहानी जो है जो इस वक्त चल रही है ये शुरू होती है अब से 22 घंटे पहले। राजनपुर के इलाके जामपुर में पीडीएम की वफ़ात होती है। नमाज जनाजा का ऐलान होता है कि रात 12 बजे नमाज जनाजा पढ़ाया जाएगा जीएचक्यू के गेट नंबर 4 के ऊपर। अफसोस अगर आप करना चाहते हैं तो लवाहिकीन का ऐलान होता है कि जी हाफिज़ हलवा, डर्टी हैरी, चिड़ियाघर का बंदर लाहौर वाला, वीडियो महारानी और सब पे भारी, इनसे आप जाके अफसोस कर सकते हैं अगर आप अफसोस करना चाहते हैं तो। इसके साथ ही इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन जो है वो जावेद को, जिसको ये नंगा करना चाहते थे, उसको कोट करते हुए कहती है कि पाकिस्तान से मुसलसल ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो आईएसआई है उसका इंटरनल विंग के अफसरान जो हैं वो इंसानी हकूक़ की पामाली में मुसलसल जो है वो शामिल है। और ये कहा जाता है कि हम उनकी लिस्ट बना रहे हैं जो तमाम बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स के ऊपर हम इस लिस्ट को लेके जाएंगे। अच्छा, उसके फ़ौरन ही 1 घंटे बाद जो है वो जनरल अमजद शुएब की गिरफ़्तारी की ख़बरें जो हैं वो मंज़र आम के ऊपर आना शुरू होती हैं। और मैं 14 घंटे पहले जो है वो आपको ट्वीट करता हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब की गिरफ़्तारी जनरल आसिम मुनीर को फ़ौज की जगह शरीफों का मुलाजिम ज़ाहिर कर रही है। बहुत ज़ोर की लगती है, ज़ाहिरी बात है, बात लगनी भी चाहिए। ज़ोर से लगने की मकसद के तहत ही इस किस्म का सटायर या तंज किया जाता है। मरियम के नए चाचू ने जो ये कार्रवाई की है, उनकी इजाज़त के बगैर जनरल अमजद शुएब किसी तौर के ऊपर भी गिरफ़्तार नहीं हो सकते थे। 90 साल के एक बुज़ुर्ग शख्स को जिसने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी पाक फ़ौज को दे दी, पाकिस्तान के नाम कर दी, उसको इस तरह ज़लील किया गया, आम चोरों की तरह और आम मुजरमों की तरह कटहरे में लाके खड़ा किया गया। ये बहरहाल हम इससे तो मान सकते ही नहीं है। और पाकिस्तान एक सर्विसमैन सोसाइटी के हैंडल से भी कहा जाता है कि हम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आर्मी चीफ की मर्ज़ी के बगैर ये काम हुआ है। और अब अचानक ही आपको लेटेस्ट आगे चल के बताएंगे कि वहाँ से जवाब में पाकिस्तान में मौजूद जर्नल साहिबान को जो है वो शदीद किस्म का डंडा दिया जाता है, उनसे बयानात दिलवाए जाते हैं तरदीद के। और वो पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का हैंडल जो गुज़श्ता कई सालों से ऑफिशियल हैंडल के तौर के ऊपर चला आ रहा है, उसको कहा जाता है ये जी हैंडल ही फेक है। मतलब कवर अप इतना बड़ा किया जा रहा है क्योंकि उंगलियां बराह रास्त हाफिज़ साहब के ऊपर उठना शुरू हो गई हैं इस वजह से। और मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये FIA को आगे लगाकर ISI सेक्टर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद कोसार ऑफिस उठाकर ले जाना जो है, ये मेजर जनरल फैसल नसीर और ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा का पक्का, सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद का पक्का तरीका वारदात है। लाहौर में अगर उठा के लेके जाना होता है तो वो चिड़ियाघर में उठा के लेके जाते हैं। मेरे ज़ाती इल्म के मुताबिक ब्रिगेडियर राशिद नसीर वहाँ पे सेक्टर कमांडर है, उधर उठा के लेके जाता है। मोहम्मद खान भट्टी साहब को भी वहीं के ऊपर रखा गया, बाकी को भी लोगों को वहीं पे रख के वहीं पे छोड़ा गया। ये बात भी इंतहाई वाज़ेह है।
بہرحال ایک اس تمام صورتحال کا جو نتیجہ انتہائی واضح نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جنرل امجد شعیب کی گرفتاری جو ہے جنرل امجد شعیب کی گرفتاری جام پور ضمنی الیکشن میں عوام کی جیت سے توجہ ہٹانے کی ایک بھونڈی سازش ہے، انتہائی بھونڈی سازش ہے، اور جس نے عوامی چیف جنرل عاصم منیر کی فوجی برادری میں جھوٹی پارسائی کی چادر کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے بڑی محنت کر کے راول پنڈی میں پھر کے بتایا تھا کہ میں 3 دن مکہ مدینہ جا کے روتا رہا ہوں اور میں بڑا ہی پارسا شخص ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میں ہر چیز کا خیال رکھنے والا آدمی ہوں، لیکن ایک بزرگ انسان کو جو کہ جنرل عاصم منیر کے استاد بھی ہیں، جن کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وہ ان کی منت ترلا بھی کرتے رہے ہیں جب تک وہ چیف نہیں بنے تھے، جب وہ کیو ایم جی تھے تو جنرل باجوہ کے پیغامات لے کے آتے تھے جنرل امجد شعیب کے ڈرائنگ روم میں، انہی کو گرفتار کروا کے ڈرٹی ہیری کے ذریعے رات کے اندھیرے میں جام پور کی جیت سے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی، اور وہ انتہائی جو ہے بات واضح طور کے اوپر کھل کے سامنے آ گئی۔ ابھی اس میں جام پور عوام کی جیت کا غم بھلانے کے لیے رات گئے، میں کہتا ہوں کہ جام چڑھانے کے بعد ڈرٹی ہیری نے جنرل امجد شعیب کو گرفتار کروا کر صبح کا بیانیہ بدلنے کی بھونڈی کوشش کی تاکہ لوگ اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے بجائے جنرل امجد شعیب کے اوپر بات کریں، اور یہ بات تو سچ ہے، وہ بھی اسی طرح رہا ہے، مگر یہ بات ذہن نشین رکھیے عزیزان من کہ ڈرٹی ہیری کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ ایسے احکامات عامی چیف جنرل عاصم منیر کی اجازت کے بغیر دے سکے۔ یہ تمام کارروائیاں میرے ذرائع کے مطابق، خاموش مجاہدوں کے مطابق جو اس وقت پاکستان میں ظہور پذیر ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ تمام کارروائیاں جنرل عاصم منیر کے براہ راست مشورے اور براہ راست احکامات کے تحت کی جا رہی ہیں، مگر جام پور میں عوام کی جیت نے جنرل عاصم منیر کی فرونیت کو پچھاڑ کر رکھ دیا، یہ بھی بات انتہائی واضح ہے۔ ساتھ ہی پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ ملامت کرتے ہیں جنرل امجد شعیب، جو پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی سیریسلی کنڈیمز the unjust arrest of its president Lieutenant General Amjad Shoaib, retired, for exercising his basic human rights to freedom of speech۔ اس کے اوپر تو کوئی جواب نہیں آیا عزیزان من، لیکن صبح جب فوٹیج آتی ہے اسلام آباد کچہری سے اور 3 دن کا جو ہے وہ ریمانڈ دیا جاتا ہے 90 سال کے بزرگ شہری کے بارے میں جو ہمیشہ پاکستان کی 5th جنریشن وار لڑتا ہے ہندوستان کے آگے، تو ہندوستان سے بھی تانے آنا شروع ہوتے ہیں کہ تم لوگوں 27 فروری کو چھوڑو۔ مطلب کس بیوقوف گدھے نالائق چول آدمی نے یہ مشورہ دیا آرمی چیف کو؟ آپ شام کو جب پیتے ہیں نا بیٹھ کے بوتل کھولتے ہیں تو پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ اگلے دن کی تاریخ کیا۔ کس چول بندے نے یہ مشورہ دیا کہ 27 فروری کو آپ جس کو وکٹری ڈے کے اوپر مناتے ہیں، ابھی نن ڈن کے بارے میں آپ جو دن منگاتے ہیں، اس دن آپ جا کے براہ راست جا کے سیدھا جا کے آپ جو ہے وہ جنرل امجد شعیب کو گرفتار کر لیں، اس بندے کو جو کہ ہندوستان کو آئینہ دکھاتا رہا ہے، اور سارے کی ساری آپ جو ڈیبیٹ ہے، جو بیانیہ ہے، وہ موڑ کے اپنے اندر لے لیں جو آپ نے لیا ہے، جو آپ نے حرکت کی ہے۔ کس گدھے نے یہ مشورہ دیا آرمی چیف کو کہ وہ یہ کام کرے اور اسی دن کرے؟ مطلب ان کا کوئی یا تو یہ بہت ڈیسپریٹ ہے، یا تو یہ انتہائی شدید ڈیسپریٹ ہے، یا یہ انتہائی شدید فرسٹریشن کا شکار ہے، یا یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ 27 فروری کے اوپر جو ہے ابھی نندن کو تانے مارے جائیں۔ جان بوجھ کے جنرل امجد شعیب کو اٹھایا گیا، کیوں؟ کیونکہ عزیزان من، جو کشمیر کے جو فریڈم فائٹرز تھے، جو پاکستان میں پرامن زندگی اب حیثیت سویلین گزار رہے ہیں، عزیزان من، وہ لوگ اب اس وقت اگر ان کے بارے میں آپ دیکھا جائے اور ان کو دیکھیں تو ان کا پراسرار قتل کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو عزیزان من؟ پراسرار قتل کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو کہ کشمیر کے اندر فریڈم فائٹر تھے، اور پاکستان میں ان کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے ایک پول بھی کروایا کہ کیا یہ را کا آپریشن ہے یا کسی سودے کے تحت باجوے نے جو کشمیر بیچا ہے اسی سودے کے تحت یہ تمام کام کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اس ارادے کے تحت یہ سارے کا سارا کام کیا جا رہا ہے؟ لیکن عزیزان من، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ میں نے پول کیا، اور پول میں ابھی تک
تقریباً 22,000 لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور تقریباً 90% لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کشمیری جو فریڈم فائٹر پاکستان میں رہ رہے تھے ان کو مروا رہی ہے۔ پبلک پرسیپشن چیک کریں آپ کیا ہے۔ تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جنرل امجد شعیب کی گرفتاری جان بوجھ کے 27 فروری والے دن اسی وجہ سے کرائی گئی تھی تاکہ لوگ ابھی نن ڈن کی باتیں مت کریں اور اس کا فنٹاسٹک کپ آف ٹی اس کو یاد نہ کرائیں، اور تاکہ وہاں سے میجر گوبر آریہ کھل کے آپ لوگوں کو تانے دے سکے کہ بھئی تم لوگوں نے تو اپنا جنرل جو ہمارے خلاف بات کرتا تھا اس کو گرفتار کر لیا، اس کی فکر کرو۔ تو یہ جان بوجھ کے پھر ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، یا تو بہت بڑی شدید بہت بڑی بے وقوفی ہے نا، آخری درجے کی بے وقوفی ہے، یا جان بوجھ کے جنرل امجد شعیب کو گرفتار 27 فروری والے دن کر کے کورٹ میں لایا گیا، اور اس کو دیکھ کے ان کی جو فوٹیج آئی اس پہ صرف اور صرف میں تو یہی کہہ سکا کہ غیروں کی نفرتوں کا گلہ ہم نے کب کیا؟ غیروں کی نفرتوں کا گلہ ہم نے کب کیا؟ اپنوں کی شفقتوں کے ستائے ہوئے ہیں ہم۔ عزیزان من، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات انتہائی واضح ہے کہ جنرل عاصم منیر سے اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جنرل عاصم منیر سر، کیا آپ نے ریٹائر نہیں ہونا؟ یہ دنیا مکافات عمل ہے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، آپ کا انجام بھی دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اور جس آرمی چیف کو اپنے آرمی کے ریٹائرڈ بزرگوں کی پرواہ نہیں، وہ قوم کا خیر خواہ کیوں کر ہوگا؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے پھر، اور سوال تو لیجٹمیٹ اٹھتا ہے، پھر سوال تو ایسے اٹھیں گے کیونکہ فرق صاف ظاہر ہے۔ 27 فروری 2019 کو ابھی نن ڈن کو پکڑ کے فنٹاسٹک ٹی پلائی گئی، اور 27 فروری 2023 کو پاکستانی فوجی جنرل امجد شعیب کو گرفتار کر کے لعنت کھائی گئی، پوری کی پوری پاک فوج کو کھلائی گئی، پاک فوج کی قربانیوں کا مذاق اڑایا گیا، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار تو ظاہری بات ہے کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، اور کمانڈر ان چیف تو جنرل عاصم منیر سر آپ خود ہیں، تو آپ بذات خود ذمہ دار ہیں اس چیز کے۔ عمران خان صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے جنرل امجد شعیب کے اوپر آواز اٹھائی، کیونکہ یہاں پہ ریٹائرڈ فوجی جرنیل تو دم دبا کے بھاگ رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں یہ تو پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا ہینڈل ہی فیک ہے، ہم نے تو کوئی بیان دیا ہی نہیں ہے، ہم تو بہت بیوے بچے ہیں، ہمارے تو اپنے پلاٹ بچانے ہیں، ہمارے بیٹوں کا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ مجبوری ہوگی عزیزان من، سمجھنا چاہیے بزرگ افسران ہمارے پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پریشر کا بھی نشانہ بنتے ہیں، ظاہری بات ہے، ان کی مجبوری کو سمجھنا ضرور چاہیے، اور ان کے اوپر جو پریشرز ہیں ان کو سمجھنا ضرور چاہیے کہ ایک لیجٹمیٹ ہینڈل پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا جو ہے وہ اس کے اوپر ڈاؤٹ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اس نے آرمی چیف کے اوپر سوال اٹھایا کہ اس نے کہا کہ ہم ماننے پہ تیار ہی نہیں ہے، اور وہ ہینڈل کہاں سے فیڈ بیک اپنی لیتا ہے؟ پورے پاکستان کے اندر پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی جو پورے پاکستان کے اندر 30 لاکھ جو ایکس سروس مین بیٹھا ہوا ہے، جو واٹس ایپ گروپ میں جو بات کرتا ہے وہی بات چیت وہ آگے اس ہینڈل کے اوپر ٹویٹر کے اوپر پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے ہینڈل کے اوپر آپ کو نظر آتی ہے، اور یہ واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر، اور اسکرین شاٹس ہینڈل کے پاس موجود ہیں، ظاہری بات ہے۔ اور وہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے میڈیا سیل کا آفیشیل ہینڈل آج سے نہیں ہے، اس وقت سے ہے جب سے پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے میڈیا سیل کا وجود عمل کے اندر آیا ہے۔ عمران خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، ہمارے کپتان نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہر شہری حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہو اور پاکستان کو پاتال میں اترنے سے بچائے، کیونکہ پاکستان کو پاتال میں دھکیلا جا رہا ہے، انتہائی واضح طور کے اوپر پاکستان کو پاتال میں دھکیلا جا رہا ہے عزیزان من، اس کے اندر کسی کو کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ویٹرنز آف پاکستان کا شکریہ کہ ایک تو ان کو، اور ہم شدید مذمت کرتے ہیں کہ ویٹرنز آف پاکستان کا دفتر بھی راولپنڈی میں ہے، بریگیڈیئر محمود ویٹرن ہے سینئر موسٹ، ان کو تنگ کیا گیا، ان کے گھر چھاپا مارا گیا، اور اگلے دن جنرل امجد شعیب کو اٹھا لیا گیا، اس کے اوپر ان کی پریس ریلیز بھی آئی ہے جنرل امجد شعیب کے حق کے اندر بھی، اور بریگیڈیئر محمود کو جو تنگ کیا گیا اس سلسلے کے اندر بھی ویٹرن آف پاکستان نے بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نکالی ہے، اور انہوں نے انگریزی میں جو اس کے انیشل جو شروع کے جملے ہیں وہ یہ ہیں کہ the willingness with which our young people are likely to serve in any war, no matter how justified, shall be directly proportional to how they perceive veterans of earlier wars were treated and appreciated by their nation۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ اور آئندہ آنے والی جنگوں میں پاکستان کا نوجوان صرف اس سوچ کے تحت لڑنے کے لیے تیار ہوگا، اور اسی قدر وہ لڑے گا جب وہ دیکھا گا کہ آج سے پہلے جو جنگیں ہوئیں اس کے غازیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا،
اور پاک فوج کے غازیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. جو سلوک اس وقت پاک فوج کے غازیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اپنے ملک آنے کی اجازت نہیں کہ مار دیے جائیں گے. سیدھی سی بات ہے جی، مار دیے جائیں گے، چپ کرا دیے جائیں گے. سیدھی سی بات ہے، ادھر نہیں چھوڑتے تو ادھر کس طرح چھوڑیں گے؟ تو مار دیے جائیں گے. ارشد شریف شہید بنا دیے جائیں گے، شہید ہو جائے گا نام کے ساتھ. جو بیٹھے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، بزرگ چاہے 90 سال کا ہے. مقدمے جعلی بنا دیے جائیں گے. تو پھر ظاہری بات ہے کہ نئی پود جو اس وقت اٹھتی ہے، یہ ویٹرنز آف پاکستان، پاکستان کے ریٹائرڈ فوجی پاکستان کے ویٹرن سے سوال کرتے ہیں کہ جو نئی پود جس نے پاکستان کے لیے لڑنا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے، کیا وہ پاکستان کے لیے لڑ پائیں گے؟ کیونکہ انہیں تو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے آج سے پہلے جو لوگ لڑے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کا کیا حال کیا گیا. اور جو حال آپ پاکستان کے لیے لڑنے والے سپاہیوں کا کر رہے ہیں، افسروں کا کر رہے ہیں، فوجیوں کا کر رہے ہیں، جرنیلوں کا کر رہے ہیں. جنرل امجد شعیب سامنے مثال ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی بولے تو پھر آپ زبردستی جرنیلوں کی دم پہ پیر رکھ کے ریٹائرڈ جرنیلوں سے بیانات دلاتے ہیں کہ نہیں یہ تو بات ہی جھوٹی ہے، اس طرح کی بات ہے ہی کوئی نہیں، ہم نے کوئی بات کی ہی نہیں. تو آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر سر، پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، اس کے بعد آپ کس طرح ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں ینگ پاکستانیوں سے کہ وہ جا کے جانوں کا نذرانہ دیں گے اپنا آگے جا کے؟ کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں ان کے ساتھ بھی پھر یہی کچھ کیا جائے گا جو اس وقت آپ پاکستان کے محب وطن لوگوں کے ساتھ، جو 5th جنریشن وارفیئر کے ہیرو تھے، ان کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، صرف چند کالی بھیڑوں کو بچانے کے لیے اور صرف چند کرپٹ عناصر کو بچانے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کو بچانے کے لیے آپ ان کو قومی مفادات کی قربانی دے رہے ہیں. اسٹریٹجک کمپلشنز کا بہانہ بنا کے آپ ہر چیز کو پھائے لگا رہے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر مجھے آپ بتائیں کہ ڈی جی ISPR صاحب تو پھر ظاہری بات ہے، ڈونلڈ ڈک ظاہری بات ہے پریشان تو ہوگا. معاف چاہتا ہوں، یہ ذرا لائٹر موڈ کے اندر بات کرنی ضروری تھی. ڈی جی ISPR جنرل احمد شریف کا PMA نک نیم جو ہے وہ ڈونلڈ ڈک ہے. ان کے کورس میٹس نے مجھے یہ درخواست کی کہ لازمی کسی ویلاگ کے اندر یہ بات ضرور کر کے بتا دینا. ان کے بڑے ہونٹوں کی وجہ سے ان کا نام ڈونلڈ ڈک رکھا گیا تھا. ان کو ابھی بھی وہ شرارت کے اندر یہی اسی نام سے آج دن تک پکارا جاتا ہے. تو ڈونلڈ ڈک بیچارہ تو سخت پریشان ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ڈک کے پاس اب کوئی اس قسم کا کوئی پتہ ہی نہیں. 27 فروری وہ دن تھا کہ ڈونلڈ ڈک، معافی چاہتا ہوں، ڈی جی ISPR اور ڈونلڈ ڈک کی ٹیم، معافی چاہتا ہوں ISPR کی ٹیم، تمام کی تمام ہر ایک جو پرابلمز چلی آ رہی ہیں مسلسل، اس کو جو ہے نگیٹ کر کے فوکس کرتی 27 فروری وکٹری ڈے کے اوپر. فنٹاسٹک کپ آف ٹی، ابھی نن ڈن، اور میگ جو آپ نے گرایا تھا اس کی آپ دکھاتے. آپ نے ہر چیز کی ماں اور بہن ایک کر کے، آپ نے جنرل امجد شعیب کو گرفتار کر کے آپ نے دشمن کو موقع دیا. اب یہ آپ نے جان بوجھ کے دیا ہے یا یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایف اپ ہے؟ یہ اس کا فیصلہ کرنا ابھی باقی ہے. میں اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں دے رہا، لیکن بہرحال یہ بات تو انتہائی واضح ہے کہ ڈونلڈ ڈک جو ہے وہ اس وقت ڈونلڈ ڈک بن کے ہی رہ گیا ہے. اور اس کا نام اس کے کورس میٹوں نے ٹھیک ہی رکھا تھا، بیچارہ کیا کر لے سے زیادہ. اور اس کی ٹیم بھی ڈونلڈ ڈک ٹیم بن کے رہ گئی ہے. تو ڈی جی ڈونلڈ ڈک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے باسز نے ویسے بھی آپ کو اجازت کوئی نہیں دی ہوئی. آپ کو پتہ ہے نا، جنرل عنایت کی مرضی کے بغیر آپ کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی صورت. ٹھیک ہے، آپ جنرل عنایت حسین سے پوچھ لیں، وہ آپ کو کوئی خوبصورت سی چیز لکھ کے دیں، میرے خلاف کوئی نیا پروپیگنڈا لکھ کے دیں، تو پھر تو بات ہے. ادروائز تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں، یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ تبدیلی آنے کی امید نہیں ہے. بات پھر گھوم پھر کے آتی ہے کہ جس آرمی چیف کو اپنی آرمی کے ریٹائرڈ بزرگوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ قوم کا خیر خواہ کیوں کر ہوگا؟ اور سوال اٹھتا ہے کہ پھر وہ کس کی نوکری کر رہا ہے یار؟ وہ فوج کی نوکری کر رہا ہے یا اس کی نوکری کر رہا ہے جس نے اس کو آرمی چیف لگایا ہے؟ اور اگر لگایا ہے تو پھر کن وعدوں وعید کے تحت لگایا ہے؟ اور جو مرضی ہو جائے، جام پور میں تو منہ پہ تھپڑ جو پڑا ہے وہ تو نہیں لوگ بھولنے والے. اور درمیان میں نئی فلسفی اس وقت چل رہی ہے کہ یہ ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو فل پاور کے ساتھ واپس لانا چاہتی ہے. اور چنڈ پڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کے منہ کے اوپر، عوام نے چنڈ ماری ہے منہ کے اوپر. اسٹیبلشمنٹ سر پہ چڑھایا ہوا ہے تم لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کو 75 سال سے. حرام زدگی کے اوپر حرام زدگی کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنی مرضی پہ مرضی کرتے چلے جا رہے ہیں، پاکستان کو بیچتے چلے جا رہے ہیں. اپنے انہوں نے کاروبار کھولے ہوئے سب نے، اور ہر کسی کو جس مرضی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. انہوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے، پاکستان کا مذاق بنایا ہوا ہے، پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دیتے. یہ
ایک دن کہتے ہیں لڑنا ہے، ایک دن کہتے ہیں دوستی ہے، ایک دن کہتے ہیں کشمیر شہرا گیا، اگلے دن کہتے ہیں کشمیر کا سودا کرنا ہے، ایک دن کہتے ہیں فریڈم فائٹر ہے، اگلے دن خود مار دیتے ہیں. مذاق ہے کوئی؟ کیا سمجھا ہوا آپ لوگوں نے؟ آپ جو کرو گے، جنرل جو کہے گا وہی ٹھیک ہے، جو باجوہ کر گیا وہی ٹھیک ہے. ایسی کی تیسی باجوہ ابھی تک تو صرف دبئی پھر رہا ہے، انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو پورے پاکستان میں جو ہے وہ پھرتا نظر آئے گا. عزیزان من، آج کے 3 جو ایونٹس ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، وہ سپریم کورٹ کا جو بینچ کے بریکس، وہ جو سپریم کورٹ کے بینچ کے اندر بریکس ہو رہی ہیں، یہ جو سپریم کورٹ کو جو ہے بڑے نوٹ پہلے ایاز جو نائک کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جو موبائل فون کے اوپر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، جو سیکٹر کمانڈر جو ہے لاہور والا وہ لکھ کے میاں داؤد کو دیتا ہے پٹیشنیں، اور سپریم کورٹ کے بینچ کی جو بریکس ہیں یہ، اس کے علاوہ ویٹرنز آف پاکستان کے دفتروں کا ریڈ جو کیا گیا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں، اور پریزیڈنٹ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کو اریسٹ اور ان کا ریمانڈ، یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یاد رکھا جائے گا. اس کو آپ مت بھولیے گا کہ لوگ بھول جائیں گے اور آپ اس کو ٹوسٹ کر دیں گے. اس کو ہم ٹوسٹ ہونے نہیں دیں گے کسی بھی صورت کے اندر. اور عزیزان من، اس کے علاوہ پاکستان کا جے سی او بولتا ہے، پاکستان کا جوان بولتا ہے، پاکستان کا آفسر بولتا ہے کہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ ظلم ہے پاکستان کے ساتھ. جنرل امجد شعیب نے میرے خلاف بھی بڑی باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا گند مچا رہا ہے، بدلہ لے رہا ہے، واپس آ کے بھی کر سکتے ہیں. میں ان کو پھر بھی سلوٹ مارتا ہوں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے کیا سورسز ہیں، شاید یہی ان کا جرم ٹھہرا ہو، کوئی لوگ مجھے کہہ رہے تھے، لیکن نہیں، ان کا جرم یہ ٹھہرا ہے کہ ان کی ضمیر کی خلش ان کو چپ ہونے نہیں دیتی آئی ایس پی آر کی انسٹرکشنز کے باوجود، اور اس وجہ سے جو ہے یہ انہی کا جرم ٹھہرا ہے. اور ان عہد وفا کرنا ان کا جرم ٹھہرا ہے. اور جنہوں نے عہد وفا ڈرامہ بنایا وہ خود بھی ڈرامے ہیں، اور وہ ڈرامہ بھی ڈرامہ بن کے رہ گیا. اور جنہوں نے عہد وفا نبھایا وہ اس وقت جیل کے اندر بیٹھے ہوئے، تم لوگوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا. تو جنرل عاصم منیر سر، سوال پھر اٹھتا ہے. کیا سوال اٹھتا ہے سر؟ کہ جس آرمی چیف کو اپنی آرمی کے ریٹائرڈ بزرگوں کی پرواہ نہیں، وہ قوم کا خیر خواہ کیوں کر ہوگا؟ سوال پھر اٹھتا ہے. سوال بالکل اٹھتا ہے. پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا جنون ہیڈل ٹھیک پوچھ رہا ہے کہ وی ریفیوز ٹو بلیو دیٹ دس شیمفل فیشسٹ ارسٹ آف آور پریزیڈنٹ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب ریٹائرڈ ٹوک پلیس وداؤٹ the prior approval of the Chief of Army Staff General Asim Munir, who will be an ex-serviceman himself in few years. He seems to have forgetting that. وہ کہتے ہیں تو آپ پہ بھی جنرل عاصم منیر صاحب 2-3 سال میں ایک سروس مین بننا ہے، یہ لگتا ہے بہت زور کی لگی ہے، یہ بہت ہی زور کی لگی ہے. لگتا ہے حافظ صاحب کو جا کے کہ اوہ میری ابھی سے ریٹائرمنٹ کی بات، میری تو ابھی ایکسٹینشن کی بات چلی نہیں، انہوں نے ریٹائرمنٹ کی بات کیسے چھیڑ دی. جنرل اس کے علاوہ بہت سے افسران نے بہت سی باتیں کی، بہت سے جے سی او نے، بہت سے افسران نے. میں اعجاز اوان صاحب کی، جنرل اعجاز اوان کی بات صرف آپ کو بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ جنرل امجد شعیب پر بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج کرانے والا مجسٹریٹ اس دن کہا تھا جب امیر جماعت اسلامی منور حسن نے کہا تھا دہشت گردی کی جنگ لڑنے والا فوجی شہید نہیں ہوتا. اس دن فوج کو اکسانے والے پر تو کوئی مقدمہ درج نہ ہوا تھا، ریٹائرڈ فوجی ہی آسان ہدف بنا. آسان ہدف سر ریٹائرڈ فوجی بغیر چیف آف آرمی سٹاف کی مرضی کے بن ہی نہیں سکتا، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یہ کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا. حیدر مہدی صاحب نے اس موقع کے اوپر ایک نظم شیئر کی ہے، وہ میں نظم جو ہے وہ پڑھتا ہوں آپ کے لیے. یہ کوئی عثمارہ خان کی نظم ہے. اے پتر ہٹاتے کیوں وک دے، سودا کر دے مادہ وچ بازار کڑے، اے دین سی میرے داتا دا ہن این جی ٹکرا مار کڑے، اے نہ راکھی جدی کرنی سی کر بیٹھے اس تے ہی وار کڑے. اے پتر ہٹاتے کیوں وک دے، لہو رسدہ مادیاں زخماں تو، پٹی کھول کے ہن انہاں پٹی کھول کے بن انا دے ایک بار کڑے، لہو رسدہ مادیاں زخماں تو، پٹی کھول کے بن انا تے ایک بار کڑے. پلاٹا پچھے مردے نہیں ہے، مر کے پاویں ہون خار کڑے، اے دین سی میرے داتا دی نقدی دے پچھے نسدے نسدے دے بیٹھے سب ادھار کڑے. اگ لا کے چاروں پاسے ہے چھڑ گئے سانو وچکار کڑے، اے پتر ہٹاتے کیوں وکدے. یہ سوال قوم اٹھاتی ہے جنرل عاصم منیر سر. جنرل عاصم منیر سر سوال آپ سے قوم سوال کرتی ہے جنرل عاصم منیر سر کہ جس آرمی چیف کو اپنی آرمی کے ریٹائرڈ بزرگوں کی پرواہ نہیں، وہ قوم کا خیر خواہ کیوں کر ہوگا؟ ذرا سوچئے پاکستانیوں. بشرط زندگی بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. یہ امان اللہ.